विलनेज़ी यूरोप की कौम है, रंग गोरे हैं और नक्शो निगार भी अच्छे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि विलनेज़ी बड़े खूबसूरत लोग थे। अंग्रेज़ों ने इनके राशन पानी का कोई बंदोबस्त न किया। फ़ातिह फ़ौज को अगर अपनी रियाया से हमदर्दी और दिलचस्पी हो तो वो सबसे पहले इसके खाने का बंदोबस्त करती है, लेकिन विलनेज़ियों को बल्कि वहाँ के मुसलमानों को भी हर पहलू से तंगदस्त और परेशान रखा गया। इसके साथ ही हिंदुस्तानी फ़ौज को खुली छुट्टी दे दी गई कि वो यहाँ के लोगों की बहू बेटियों के साथ दोस्तियाँ लगाएं। अब यहाँ मुसलमान और काफिर का फ़र्क देखें। मुसलमान अलग थलग नजर आते थे और इनकी लड़कियाँ जो खासी खूबसूरत थी, एक ख़ास वकार से घूमती फिरती थी। इसके मुकाबले में विलनेज़री लड़कियाँ फ़ौजियों को फांसती फिरती थीं। फ़ौजियों को बड़ा ही अच्छा राशन मिलना शुरू हो गया था। हिंदुस्तान में फ़ौज का राशन ज़्यादातर दाल रोटी था या बड़ा गोश्त। ये भी मुसलमानों के लिए हिंदू और सिख दाल और सब्जियां खाते थे, लेकिन मैदानी जंग में और जंग के बाद मफतूहा इलाके में हिंदुस्तानी फौजियों को फल फ्रूट के डब्बे, बिस्कुटों के डब्बे और इस तरह का और यूरोपीय राशन भी मिलने लगा। सिगरेट मुफ्त मिलते थे। यकीन जानिए कि वहाँ सिगरेट या बिस्किट के एक पैकेट के एवज नहायत खूबसूरत लड़की दोस्त बन जाती थी। मैंने बड़े शरीफ किस्म के फ़ौजियों को देखा कि वो विलनेज़री लड़कियां साथ लिए फिरते थे। वहाँ सिनेमा हॉल भी चल पड़े थे, बल्कि चला दिए गए थे। मेरे फ़ौजी भाई कभी अकेले फ़िल्म देखने नहीं जाते थे, एक एक विलनेज़री लड़की इनके साथ होती थी। यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ विलनेज़री लड़कियों की इखलाकी हालत क्या थी और हमारी अपनी फ़ौज की इखलाकी हालत क्या हो गई थी। हमारी बटालियन में एक सूबेदार साहब हुआ करते थे जिनकी शराफत और इस्लाम पसंदी ज़रबुल मिसल बनी हुई थी। मैं इनका नाम ना ही लूँ तो अच्छा है। हो सकता है कि वो ख़ुद तो इस दुनिया में ना हो, लेकिन इनकी आल औलाद तो ज़रूर होगी। ये जुमादार सूबेदार और सूबेदार मेजर, जिन्हें आजकल GCO कहा जाता है, उस वक़्त VCO कहा जाता था। बटालियन की लाइन में ये VCO अलग अलग कमरों में रहते थे। एक रोज़ मुझे इस सूबेदार के साथ एक काम पड़ गया जो सरकारी काम था। मैं क्लर्क था, इसलिए मैं जिसके पास भी जाना चाहता चला जाता और क्लर्कों को खसूसी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था। सूबेदार के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक न दी, ना ही हम लोगों में इतना इखलाक व आदाब हुआ करता था। मैंने क्वाड पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर चला गया और देखा सूबेदार साहब टांगे नीचे लटकाए चारपाई पर बैठे हैं और इनकी गोद में एक फ़र्स्ट क्लास जवान विलनेज़री लड़की बैठी हुई है और चोंचले हो रहे हैं। मुझे देखकर लड़की पर तो कुछ भी असर न हुआ, बल्कि वो पहले की तरह हंसती ही रही। लेकिन सूबेदार साहब का ये हाल कि बुरी तरह चौंके और बिदक कर लड़की को गोद से धकेलने लगे। यार, अच्छा हुआ तुम आ गए, सूबेदार साहब ने मुझे कहा। इस खचरी को यहाँ से निकालो। देखो, ज़बरदस्ती आकर मेरी गोद में बैठ गई है। मेरा नमाज का टाइम हो रहा है। यार, इसे अपने साथ ले जाओ, ये जान ही नहीं छोड़ती। सूबेदार साहब को सहूलत ये हासिल थी कि हम लोग विलनेज़रियों की ज़ुबान नहीं समझते थे और विलनेज़री हमारी नहीं समझती थी। अगर ये विलनेज़री लड़की पंजाबी समझ सकती तो वो फ़ौरन बता देती कि कौन किसकी जान नहीं छोड़ रहा। मैं हंस पड़ा और आहिस्ता से कहा, कोई बात नहीं सूबेदार साहब, सब ऐश मौज कर रहे हैं, नमाज़ें वापस हिंदुस्तान में जाकर पढ़ लेना। सूबेदार साहब ने खोखला सा कहका लगाया और लड़की को गोद से निकालकर चारपाई पर बिठा लिया और मेरी बात सुनने लगे। ये सही है कि हम विलनेज़रियों की ज़ुबान नहीं समझते थे और वो हमारी नहीं समझते थे, लेकिन बदकारी और बदअखलाकी की अपनी एक ज़ुबान है जो दुनिया के एक कोने का गुनहगार दूसरे कोने के गुनहगार की भी समझ लेता है। इसमें ज़ुबान को हरकत देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने इस सूबेदार की मिसाल सिर्फ इसलिए दी है कि मुझे ज़्यादा तफसीलात ना सुनानी पड़े। अब आप समझ जाएं कि वहाँ क्या सूरत हाल बन गई थी। हमारे फ़ौजी भाइयों ने वहाँ भी हुक्के बना लिए थे, खुद हुक्के पीते थे और सरकारी राशन के सिगरेट विलनेज़री लड़कियों को देकर इन्हें जहाँ चाहे ले जाते थे। मालूम नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर यह हकीकत बयान कर रहा हूँ कि इस खित्ते की मुसलमान औरतों का किरदार विलनेज़री औरतों से बिल्कुल उल्ट था। वो अपने सिरों पर बड़ा रुमाल बांध कर रखती थी और हिंदुस्तानी फ़ौजियों को हकारत की नज़रों से देखती थी। हमारे बाज़ फ़ौजियों ने मुसलमान औरतों पर भी तबाह आजमाई की और कोशिश भी की और बाज़ की तो वहाँ के मुसलमानों ने ऐसी पिटाई की कि इनके होश ठिकाने आ गए। हम जो मुसलमान फ़ौजी थे, हमें मुसलमानों का किरदार पता चल गया। वैसे भी मुसलमान होते हुए हम मुसलमानों की इज्जत पर हाथ डालने की सोच भी नहीं सकते थे। बड़ी जल्दी सारी फ़ौज में मशहूर हो गया कि यहाँ की किसी मुसलमान औरत को मैली आंख से भी न देखना। मुसलमान फ़ौजियों ने ये रवैया इख्तियार कर लिया कि वहाँ की मुसलमान औरतों की इज्जत के मुहाफिज बन गए। उन्होंने हिंदू और सिख फ़ौजियों को भी ख़बरदार कर दिया कि किसी मुसलमान औरत की इज्जत पर हाथ न डालना, वरना हम इसका इंतकाम लेंगे।
ہندو، سکھ اور مسلمان فوجیوں میں اس مسئلے پر کچھ کھچاؤ سا پیدا ہو گیا، لیکن ولنیزری عورتیں اتنی زیادہ تھیں کہ یہ کھچاؤ جلدی ختم ہو گیا۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ولنیزری لڑکیاں غریب یا متوسط گھرانوں کی تھیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اونچے گھرانوں کی لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں ایک کلاس وہ تھی جسے حکمرانوں کی کلاس یا حاکموں کی کلاس کہہ لیں، وہ اپر کلاس تھی۔ اس کلاس کی لڑکیوں نے انگریز اور ہندوستانی افسروں کے ساتھ دوستیاں لگا لی تھی، بلکہ ان میں اکثر افسروں کے ساتھ ہی راتیں بسر کرتی۔ دوسرے فوجیوں کو اتنی کھلی اجازت مل گئی تھی کہ بعض فوجی پوری رات ان عورتوں کو بیرکوں میں ساتھ رکھتے تھے۔ اب ان فوجیوں نے بھی شراب پینی شروع کر دی، جو شراب کی بو سے بھی بھاگا کرتے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے قدرت کے نظام کا اور انتقام کا ایک پہلو رکھتا ہوں۔ میں تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ جاپانی فوج نے مفتوحہ علاقوں سے نوجوان اور خوبصورت لڑکیاں اٹھا کر اپنے ساتھ مورچوں میں رکھ لی تھیں، پھر ان کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا اس کی 2 مثالیں پیش کر چکا ہوں۔ ایک یہ کہ ایک عورت کو ہم نے دیکھا جس کے سر میں گولی لگی ہوئی تھی، اور ایک عورت ایک بچی کو جنم دے رہی تھی۔ جاپانی فوج جب بھاگی تو ان بدنصیب لڑکیوں کو یوں ہی بھٹکتا چھوڑ دیا۔ جاپانی فوج کا قومی کردار اور جذبہ قابل تعریف ہی صحیح، لیکن مفتوحہ علاقوں کی عزت کے ساتھ وہ جس طرح کھیلے وہ قابل نفرت تھا۔ قدرت نے یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام نے یہ انتقام لیا کہ جاپان کی نوجوان لڑکیوں کے ساتھ امریکی فوجیوں نے بالکل وہی سلوک کیا اور ناجائز بچے پیدا کر کے خود امریکہ چلے گئے۔ انڈونیشیا کے کوئی مسلمان ٹوٹی پھوٹی اردو بول اور سمجھ سکتے تھے۔ یہ دکاندار اور تاجر لوگ تھے۔ ان میں ہندوستان کے دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان کے ساتھ ہماری راہ و رسم چل پڑی تھی، جس کی تفصیلات آگے چل کر سناؤں گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جنگ سے پہلے جب وہاں ولنیزریوں کی حکومت تھی تو وہ مسلمانوں کو غالب اکثریت میں ہونے کے باوجود سیکنڈ کلاس نہیں بلکہ تھرڈ کلاس شہری سمجھتے تھے اور انہیں اپنی انتہائی گھٹیا رعایا بنا کر رکھتے تھے۔ یورپ کے دل میں اسلام دشمنی تو بڑی پرانی ہے، یہ اسلام دشمنی ولنیزریوں میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ نے ان سے یہ انتقام لیا کہ انہیں بھوکا اور محتاج بنا دیا، اور اس قوم کی عورتوں نے خود فوجیوں کو پھانسنا اور اپنا آپ پیش کرنا شروع کر دیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ معزز گھرانوں کی ولنیزری لڑکیاں باقاعدہ طوائفیں بن گئی تھیں۔ ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ راشن پانی دے دو اور پورے گھر کے لیے دو۔ بعض ہندوستانی فوجی سٹوروں میں چوریاں کر کے بھی ان کے گھروں کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ایک اور بھیانک صورت پیدا ہو گئی، وہاں کی طوائفیں بھی معزز گھرانوں کی عورتیں بن کر فوجیوں کے پاس آنے لگیں۔ میں اس صورتحال کی ساری وجوہات کھل کر بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ فوجی اس بے حیائی کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ میں ان بیماریوں کے نام لکھ دیتا ہوں۔ ان میں ایک ہے آتشک، دوسری ہے سوزاک۔ یہ بیماریاں اتنی عام نہیں ہوئی تھی، لیکن فوجی ان بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے۔ فوجی کا ان دونوں میں سے کسی ایک بیماری میں مبتلا ہو جانا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ غلیظ عورتوں کے پاس جاتا رہا ہے، اس کی اسے سزا ملتی تھی۔ عام طور پر فوجی یہ بیماریاں چھپا لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بیماری جڑ پکڑ لیتی تھی اور لا علاج کی حد تک پہنچ جاتی۔ 2 ہندوستانی فوجیوں نے ان بیماریوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اسے بدکاری کی سزا کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ میں وہاں مبصر یا جنگی وقائع نگار کی حیثیت سے نہیں گیا تھا کہ مجھے ہر ایک بات کا علم ہوتا رہتا یا میں خود وہاں کی ہائی کمانڈ سے ملتا اور اندر کی باتیں معلوم کر سکتا۔ میں حوالدار کلرک تھا، کچھ باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور چونکہ میرا زیادہ تر رابطہ اپنی بٹالین کے افسروں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے وہ باتیں مجھے معلوم ہو جاتی تھی جو دوسروں کو معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ ظاہر یہ کیا جا رہا تھا کہ اس خطے میں ولنیزریوں کی حکومت تھی، اس لیے انگریزوں نے اپنی فوج یہاں اس لیے رکھی ہے کہ پھر ولنیزریوں کی حکومت قائم کر کے اسے پختہ اور مستحکم کر دیا جائے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ انگریزوں اور امریکیوں کو ولنیزریوں کے ساتھ اتنی دلچسپی کیوں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ ولنیزری مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے۔ یہ پوری کی پوری دنیا صلیب کا رویہ ہے جو صلیبی جنگوں سے اب تک چلا آ رہا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ انگریز خود یہاں کے حکمران بننے کا پروگرام بنائے ہوئے تھے اور وہ ولنیزریوں کو آگے کر کے مروانا چاہتے تھے۔ بہرحال اس خطے میں اس وقت 3 اتحادی تھے، انگریز، امریکی اور ولنیزری۔ حکومت کسی کی بھی قائم ہو جاتی، تینوں کا ایک مقصد تو مشترک تھا، وہ یہ کہ یہاں مسلمان کی حکومت قائم نہ ہو۔ پھر اچانک ہی فوج میں نقل و حرکت شروع ہو گئی اور صاف پتہ چلنے لگا کہ کوئی اور ہی ایمرجنسی پیدا ہو گئی تھی۔ میری بٹالین کو وہاں سے کہیں اور بھیج دیا گیا اور دوسری یونٹوں کو بھی ادھر ادھر کر کے نئی یونٹیں آ گئیں اور یوں سمجھیں ایک نئی تنظیم ہونے لگی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ان اتحادیوں پر کوئی مصیبت آن پڑی ہے۔ ہمیں جلدی پتہ چل گیا کہ یہ نئی مصیبت کیا آن پڑی ہے۔
وہاں کے مسلمانوں نے باقاعدہ جنگ آزادی شروع کر دی تھی۔ یہ جلسے اور جلوسوں والی جنگ آزادی نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں نے ان تینوں اتحادی طاقتوں کو جنگ کا الٹیمیٹم دے کر جنگ شروع کر دی تھی۔ وہاں کے مسلمانوں نے جنگی ٹریننگ جاپانیوں سے لی تھی۔ جاپانیوں نے مسلمانوں کو جو ٹریننگ دی تھی، اس کا پس منظر یہ تھا کہ جاپانیوں نے اس خطے پر قبضہ کیا اور برما تک جا پہنچے تو انہیں ہر لمحہ توقع تھی کہ امریکہ اور برطانیہ جوابی حملہ کریں گے۔ جاپان کی ہائی کمانڈ نے یہ تو یقیناً سوچا ہوگا کہ اپنے ملک سے اتنی دور جا کر جو محاذ کھولا ہے، اسے طاقتور بنانے کے لیے جاپان سے مزید فوجیں بھیجنی ایک دشوار کام تھا۔ جاپانیوں نے اس کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس خطے کے مسلمان عوام کا تعاون اور اعتماد حاصل کر لیا۔ یہ اس طرح حاصل کیا کہ ان کی ایک آزاد حکومت بنا دی، جس کا سربراہ احمد سویکارنو تھا۔ احمد سویکارنو ایک انقلابی لیڈر تھا۔ جاپانیوں نے مسلمان کی جو حکومت بنائی تھی، یہ کچھ اس طرح تھی جس طرح انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں اسمبلیاں بنائی تھی اور ظاہر یہ کیا تھا کہ ہندوستان کے لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض ایک دکھاوا تھا۔ ایسے ہی جاپانیوں نے مسلمانوں کی جو حکومت بنائی، اس کا نام وہاں کی زبان میں جو رکھا، اس کا مطلب تھا مرکزی عوامی تنظیم۔ اس میں وہاں کے مقامی لوگوں کو رکھا گیا اور احمد سویکارنو کو سربراہ تو بنا دیا گیا، لیکن اس تنظیم میں اکثریت جاپانیوں کی تھی۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اہم امور اور مسائل کے متعلق فیصلے کرنے سے پہلے مسلمان ممبروں کی رضامندی لازمی طور پر حاصل کی جائے۔ جاپانیوں نے اس حکومت کے بڑے بڑے عہدے انڈونیشیا کے مسلمانوں کو دیے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کی ایک الگ فوج بنا دی۔ اس فوج کو جاپانیوں نے اسلحہ اور بارود دیا اور بڑی محنت سے انہیں جنگی ٹریننگ دی۔ صرف اس فوج کو ہی نہیں، بلکہ شہریوں کو، جن میں نوجوانوں کو خاص طور پر شامل کیا گیا تھا، فوجی اور جنگی ٹریننگ دے دی گئی۔ اس طرح یہ ساری قوم باقاعدہ فوجی بن کر جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حیران ہونے والی بات نہیں کہ وہاں کی مسلمان لڑکیاں بھی اسلحہ بارود استعمال کرنے کی ٹریننگ میں پیش تھیں اور انہوں نے فوجیوں کی طرح باقی فوجی ٹریننگ بھی حاصل کی تھی۔ میں نے ان لڑکیوں کو بعد میں گوریلا جنگ لڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جس وقت جاپانی برما سے پسپا ہو رہے تھے اور ان کے کہیں بھی پاؤں نہیں جم رہے تھے۔ اس وقت انڈونیشیا کے مسلمانوں کی یہ فوج جو جاپانیوں نے تیار کی تھی، 1,20,000 نفری تک پہنچ گئی تھی۔ جاپانی پوری طرح مطمئن تھے کہ وہ اس فوج کو انگریزوں اور امریکیوں کے خلاف لڑائیں گے اور مشرق بعید میں ان کے پاؤں جمے رہیں گے، لیکن وہاں کے مسلمان کچھ اور ہی پلان بنائے ہوئے تھے۔ وہاں کے لیڈروں کا لیڈر احمد سویکارنو تھا اور دوسرے کا نام ہاتا تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ اس کے علاوہ بھی لیڈر تھے جنہوں نے یوں کیا کہ ظاہری طور پر جاپانیوں کے ساتھ لگے رہے اور انہیں یقین دلائے رکھا کہ وہ اتحادیوں کے خلاف ان کی جنگ لڑیں گے، لیکن انہوں نے جاپان کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ وہ بڑے دانش مند اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے جاپانیوں سے صرف جنگی تربیت حاصل ہی نہیں کی تھی، بلکہ ملک کے سرکاری انتظام چلانے کے طور طریقے بھی سیکھ لیے تھے۔ انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ اب وہ کسی کے بھی غلام نہیں رہیں گے، وہ صرف موقع کی تلاش میں تھے۔ وہ پکے مسلمان تھے۔ ہم وہاں کی مسجدیں دیکھا کرتے تو ہماری روحیں بھی خوش ہو جایا کرتی۔ بڑی خوبصورت مسجدیں تھیں اور انہیں وہ لوگ دل و جان سے صاف ستھرا رکھتے تھے۔ ان لیڈروں نے جب دیکھا کہ برما سے جاپانیوں کے پاؤں کھڑ گئے ہیں اور ان کی پسپائی شروع ہو گئی، تو انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے انتظار کیا کہ ملایا میں جاپانی کیا کرتے ہیں۔ جب دیکھا کہ ملایا میں بھی جاپانیوں کے مورچے جم نہیں رہے اور وہ پیچھے ہی ہٹتے آ رہے ہیں، تو ان انڈونیشی مسلمانوں نے جاپانیوں کے اسلحہ بارود کے گوداموں، سٹوروں اور اسلحہ خانوں پر قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ چھوٹے ہتھیار تھے، یعنی رائفلیں اور مشین گنیں وغیرہ۔ جاپانیوں کو توقع تھی کہ وہ ان مسلمانوں کو فوراً ٹھکانے لگا دیں گے۔ اس توقع پر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ بولا، لیکن مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ جاپانیوں نے پسپا ہو جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس سے اندازہ کریں کہ وہاں کے مسلمانوں کا جذبہ کتنا مستحکم تھا۔ یہ وہی جاپانی فوج تھی جس نے امریکہ اور برطانیہ جیسی طاقتوں کو بحر الکاہل اور مشرق بعید سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن انڈونیشی مسلمانوں نے چھوٹے ہتھیاروں سے جاپانیوں کو شکست دے دی۔ اس کا فائدہ امریکہ اور برطانیہ کو ملا، کیونکہ مسلمانوں نے جاپانیوں کے لیے اس خطے کی زمین تنگ کر دی تھی اور انہیں خاصا کمزور بھی کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی۔ جاپانی پسپا ہو گئے تو ولنیزری پھران پہنچے۔ وہاں کے مسلمانوں نے انہیں بتایا کہ اب یہاں ان کی حکومت ہے اور وہ ایک آزاد قوم ہے۔ ولنیزری تو انڈونیشیا کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے تھے۔ انہوں نے ان مسلمانوں کو ابھی تک وہی مسلمان سمجھا جنہیں وہ حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتے تھے اور وہ ان کی رعایا تھے۔ لیکن اب انڈونیشیا کے مسلمان باقاعدہ فوجی بلکہ ایک جنگی طاقت بن چکے تھے۔ انہوں نے ولنیزریوں کو ایک ہی حلے میں گھٹنوں بٹھا دیا۔ ہمیں جب ملایا سے یہاں بھیجا گیا تھا، اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیوں بھیجا گیا ہے۔
واپس ہندوستان کیوں نہیں بھیجا گیا؟ بعد میں پتہ چلا کہ انڈونیشیا کے مسلمان گوریلا قسم کی جنگ آزادی شروع کر چکے ہیں۔ پہلے ہمیں اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اب انڈین آرمی کی یونٹوں کو انڈونیشی مسلمان گوریلوں کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ انڈونیشی مسلمانوں کی یہ جنگ آزادی اس قدر منظم اور ان کے وار اور ضربے اس قدر کاری تھی کہ امریکہ اور برطانیہ چونک اٹھے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس ابھرتی ہوئی طاقت کو دبایا نہ گیا تو یہاں مسلمان حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے مزید فوجیں اس خطے میں اتار دیں۔ ایک تو یہ فوج تھی جس میں ہماری بٹالین بھی تھی، اس کے بعد آسٹریلیا کی فوج بھی بلائی گئی اور انڈین آرمی کی مزید یونٹیں ہندوستان سے بلائی گئیں اور پھر امریکہ سے بھی فوج آ گئی اور پھر امریکہ اور برطانیہ کے فضائی بیڑوں نے بھی اس خطے میں ڈیرے ڈال لیے۔ اس طرح انڈونیشیا میدان جنگ بن گیا۔ اتنی بڑی طاقت کے سامنے، جس کے پاس ٹینک بھی تھے، لڑاکا بمبار طیارے بھی تھے اور توپ خانوں کا کوئی حساب کتاب ہی نہ تھا، انڈونیشی مسلمانوں کے پاس مشین گنیں اور رائفلیں تھیں۔ یہ رائفلیں اور مشین گنیں جاپانی ساخت کی تھیں۔ ان کا ایمونیشن ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے ولنیزریوں سے جو ایمونیشن چھینا تھا وہ جاپانی ہتھیاروں میں استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بہت بڑی دشواری تھی۔ مسلمانوں نے اتحادیوں کے ٹھکانوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے اور خاصا اسلحہ اور ایمونیشن اکٹھا کر لیا۔ تب اتحادیوں کو پتہ چلا کہ انڈونیشی مسلمان تو ایک باقاعدہ فوج کی طرح منظم ہے اور اس تنظیم کو توڑنا آسان کام نہیں۔ انڈونیشی مسلمانوں کی اس جنگ آزادی کو عالمی تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتابیں وہ تھیں جو عام لوگوں کے پڑھنے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی اور جنگی امور کے ماہرین نے الگ کتابیں لکھی تھیں جن میں ان حریت پسندوں کے طریقہ جنگ کو تکنیکی لحاظ سے پیش کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی ویتنامیوں نے امریکہ کو 1956 میں شمالی کوریا والوں نے بھی گوریلا جنگ کے ذریعے شکست دی تھی، لیکن ویتنامیوں کو بھی اور کوریا والوں کو بھی روس اور چین کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ انڈونیشیا کے حریت پسندوں کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کہیں سے بھی کوئی مدد حاصل نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ اور برطانیہ والے پہلے تو یہ سمجھتے رہے کہ ان مسلمانوں کے پاس پلے کچھ بھی نہیں، انہیں تو فوراً زیر کر لیا جائے گا، لیکن ان اتحادیوں کو جب انڈونیشیا کے حریت پسندوں کے ہیڈ کوارٹر کے آپریشن آرڈروں کی کچھ کاپیاں ملیں تو ان کے ہوش ٹھکانے آئے اور تب انہیں پتہ چلا کہ ان کا سامنا معمولی سے اور غیر منظم سے گوریلوں کے ساتھ نہیں۔ میں ایسے ایک آپریشن آرڈر کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ انڈونیشی مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر سے جاری ہوا تھا، جس پر ان کے کمانڈر ناسوشن کے دستخط تھے۔ ملاحظہ فرمائیں، ہر گوریلا ٹولی کا کمانڈر اپنے بالائی کمانڈر کے ساتھ رابطہ رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ ہر کمانڈر اپنے گوریلا جوانوں کو یہ سمجھائے کہ ہم متحرک یعنی موبائل جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے ناگلے مورچے ہیں نہ پچھلے، ہمارا کوئی فلیک نہیں، ہمارے لیے پیش قدمی اور پسپائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دشمن پر حملہ کرو اور دیکھو کہ دشمن کی نفری زیادہ ہو گئی ہے اور تم گھیرے میں آ جاؤ گے تو فوراً وہاں سے پیچھے آ جاؤ اور بکھر جاؤ، اکیلے ہو جاؤ تاکہ دشمن بھی تمہاری تلاش میں بکھر جائے۔ دشمن بکھر گیا تو سمجھو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، فتح ہماری ہوگی، آزادی یا موت۔ اس کے نیچے کمانڈر ناسوشن کے دستخط تھے۔ گوریلا فورس کے پاس ایمونیشن کی کمی ہو گئی تو ان کے ہیڈ کوارٹر سے ایک آپریشن آرڈر جاری ہوا جس کا ایک اقتباس ملاحظہ فرمائیں۔ رائفلوں اور مشین گنوں کے ایمونیشن کی کمی واقع ہو گئی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دشمن کی کانوائیوں پر شب خون پہلے سے زیادہ مارو اور ایمونیشن اکٹھا کرو۔ ہر پارٹی کا کمانڈر اپنے جوانوں کو سختی سے بتائے کہ ایمونیشن احتیاط سے استعمال کرے۔ پتہ چلا ہے کہ بعض جوان اندھا دھند فائر کر دیتے ہیں، اس طرح ایمونیشن ضائع ہوتا ہے۔ ہر گوریلا جوان اس اصول پر عمل کرے کہ ایک گولی ایک دشمن، ایک بھی گولی ضائع نہ ہو، آزادی یا موت۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔